या हक 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक बहुत ही ख़ास दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इंडिया के साउथ में मौजूद एक स्टेट कर्नाटका, और कर्नाटका का एक ख़दीम शहर गुलबर्गा शरीफ। गुलबर्गा शरीफ में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैस दराज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। तो बंदा नवाज़ की दरगाह से तकरीबन 9-10 किलोमीटर की दूरी पर एक और दरगाह शरीफ है। इस दरगाह शरीफ के बारे में आप जानते ही होंगे। यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं सबा कादरिया में से एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यहाँ का वीडियो तकरीबन मैंने 3.5 साल पहले डाल रखा था, काफ़ी वायरल वीडियो गया था, और इस वीडियो में उसके अलावा दूसरी जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा, जो कि इस दरगाह का ये पार्ट 2 होगा। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दावनगिरी के रहने वाले आले रसूल हज़रत सैयद मोहसिन मियाँ साहब माशाल्लाह आज के सफ़र में, और कल भी इंशाल्लाह हमारे सफ़र में हमारे सैयद साहब जो है साथ में रहेंगे, और हुसैन भी आज के सफ़र में साथ हैं। तो चलिए दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं। जो भी मुझे जानकारी हासिल होती है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम लोग आगे मिलते हैं। नाज़रीन, हज़रत सैयदना रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हाजीउल हरमैन दक्नी भी कहा जाता है, और हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद साहब का नाम हज़रत सैयद अहसनुद्दीन अबू ज़करिया याह्या क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, और आप 7वीं पुश्त में हुज़ूर सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत सैयदना रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश की जगह को लेकर के थोड़ा सा इख्तलाफ है। तारीख़ अक़ताब दक्कन और सबा क़ादरिया दक्कन, इन दोनों किताबों में ये रिवायत है कि आपकी पैदाइश मुल्क इराक़ के एक शहर नजफ़ शरीफ में हुई थी, और तारीख़ शम्स दक्कन और अरमग़ान सुल्तानी, इन दोनों किताबों में ये रिवायत है कि आपकी पैदाइश जो है इराक़ ही के एक दूसरे शहर हमात में हुई थी। लेकिन ये याद रखें कि हमात और नजफ़ ये दोनों शहर मुल्क इराक़ ही में मौजूद हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो भी हिस्ट्री आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये तमाम बातें मैं इन किताबों के हवाले से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। किताबों के नाम आप नोट कर लें। पहली किताब है सबा क़ादरिया दक्कन, दूसरी किताब है तारीख़ अक़ताब दक्कन, तीसरी किताब है तारीख़ शम्स दक्कन, और चौथी किताब है अरमग़ान सुल्तानी। इन 4 तारीख़ी किताबों के हवाले से मैं आपको हिस्ट्री पेश कर रहा हूँ। बहरहाल नाज़रीन, हज़रत सैयदना रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर गौसे पाक के शहज़ादे हैं, और आप नजफ़ शरीफ में या हमात में पैदा हुए थे। हज़रत सैयदना रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बचपन में अपने बड़ों से तालीम हासिल की, और आपका बचपन और जवानी जो है इराक़ ही में गुजरी, और जब आपकी उम्र शरीफ 30-40 के दरमियान में थी, या आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है उम्र, क्योंकि इसकी सही उम्र किताबों में हमें नहीं मिली। तो बहरहाल जब आपकी सारी तालीम व तरबियत मुकम्मल हो चुकी थी, तो आप इराक़ से हरमैन शरीफ़ैन के लिए तशरीफ़ ले गए, और वहाँ पर जाकर के आपने हज किया। फिर आप मक्का शरीफ से मदीना शरीफ पहुँचे, और वहाँ पर चंद दिन क़ियाम किया। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको ये बशारत हुई कि आप मुल्क हिंदुस्तान चले जाएं, और वहाँ पर जाके दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत करें। फिर आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, सबा क़ादरिया दक्कन और तारीख़ अक़ताब दक्कन में ये मौजूद है कि आप हिंदुस्तान में सबसे पहले यूपी के शहर बहराइच में तशरीफ़ लाए, लेकिन तारीख़ शम्स दक्कन और अरमग़ान सुल्तानी में ये मौजूद हैं कि आप हिंदुस्तान में सबसे पहले कश्मीर में तशरीफ़ लाए। लेकिन हम इन दोनों बातों को थोड़ा गौर से पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये दोनों रिवायतें बिल्कुल सही हो सकती हैं। वो इस तरीक़े से कि जब आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो ज़मीनी रास्ते से सफ़र करते हुए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, और उस ज़माने के हिंदुस्तान में जहाँ पर आज पाकिस्तान मौजूद है, वहाँ से सफ़र करते हुए आप सबसे पहले कश्मीर में पहुँचे होंगे,
اور کشمیر میں آپ کا قیام زیادہ دن نہیں رہا ہوگا، جس کی وجہ سے تاریخ اقطاب دکن کے مؤلف جو ہیں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ آپ سب سے پہلے کشمیر میں تشریف لائیں، پھر آپ وہاں سے دیگر ریاستوں کا سفر کرتے ہوئے یو پی کے شہر بہرائچ میں تشریف لائیں، تو وہاں پر آپ نے کئی دن تک قیام کیا، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ تاریخ اقطاب دکن کے مؤلف نے یہ کہا اور یہ لکھا کہ آپ نے بہرائچ میں قیام کیا اور سب سے پہلے یہیں پر تشریف لائیں۔ تو بہرحال ناظرین، جب آپ بہرائچ میں پہنچیں تو یہاں پر آپ نے قیام فرمایا، تو یہاں پر قیام فرمانے کے بعد آپ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے آپ کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ اور پھر جو بہرائچ کا صوبے دار تھا، گورنر تھا، جن کا نام سلطان ناصر الدین ہے، وہ بھی آپ کا بڑا ہی عقیدت مند بن گیا۔ سلطان ناصر الدین سلطان التمش کا بیٹا تھا۔ کئی لوگ سلطان التمش پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ریئل پروننسیشن جو ہے، اس کا صحیح تلفظ جو ہے التمش نہیں بلکہ التمش ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے التمش لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح پروننسیشن جو ہے التمش ہوتا ہے۔ تو سلطان ناصر الدین جو ہے سلطان التمش کا بیٹا ہے، جو کہ بہرائچ کا صوبے دار گورنر تھا، اور حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی عقیدت مند تھا۔ ایک دن حضرت سیدنا رکن الدین طولہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان ناصر الدین کو یہ بشارت دی کہ تم بہت ہی جلد بادشاہ بننے والے ہو۔ آپ کے بشارت دینے کے اگلے ہی دن دہلی سے بادشاہ کی طرف سے خط آتا ہے کہ تم جلدی سے دہلی آ جاؤ، یہاں پر تمہیں ہم بادشاہ بنانے والے ہیں۔ تو سلطان ناصر الدین وہ خط لے کر کے حضرت سیدنا رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ ساری خبر سنائی۔ تو حضرت سیدنا رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان ناصر الدین کو ایک شمشیر اور ایک کلہ عطا فرمایا اور کہا کہ اب تم دہلی چلے جاؤ۔ دہلی جانے کے بعد اس کو بادشاہت کے تخت پر بٹھایا گیا، اور حضرت کی یہ بشارت اور خوشخبری بالکل سچ ثابت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہرائچ سے پھر سفر فرماتے ہیں، اور وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے ساؤتھ انڈیا میں کرناٹکا ریاست کے شہر گلبرگہ شریف میں پہنچتے ہیں، اور آپ گلبرگہ شریف کے جس حصے میں تشریف لائے تھے وہاں پر ابھی دین اسلام کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ گلبرگہ شریف میں حضور خواجہ بندہ نواز موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے پہلے حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو گلبرگہ شریف میں دین اسلام کا کام کیوں نہیں ہوا تھا؟ ناظرین، گلبرگہ شریف آج جتنا بڑا ہے اس زمانے میں اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا۔ جس حصے میں حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بندہ نواز تشریف لائے تھے وہاں پر تو دین اسلام کا کام چل ہی رہا تھا، لیکن جہاں پر آج یہ درگاہ شریف موجود ہے اس زمانے میں یہ گلبرگہ شریف سے کافی دور کا حصہ تھا۔ آج بھی بندہ نواز کی درگاہ سے یہ درگاہ تقریباً 11 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور آس پاس آپ دیکھیں تو پھیلا ہوا شہر ہمیں نظر نہیں آتا، جیسے کہ بندہ نواز اور حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے پاس ہمیں پھیلا ہوا شہر نظر آتا ہے۔ تو گلبرگہ شریف کے جس حصے میں حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے یہاں پر دین اسلام کا کافی کام باقی تھا۔ جب آپ حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حصے میں تشریف لائے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی کا حصہ تھا، یہاں پر اوپر آپ نے قیام کیا جہاں پر آج بھی آپ کی یہ درگاہ شریف موجود ہیں۔ زمین سے تھوڑا اونچائی پر یہ درگاہ شریف موجود ہے، آپ کو سیڑھیوں کا سہارا لے کر کے اوپر جانا پڑے گا۔ تو یہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور یہیں سے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا۔ ایک دن حضرت سیدنا رکن الدین طولہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے آس پاس آپ کے مریدین موجود تھے، تو اچانک کہیں سے گانے اور بجانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ یہ آوازیں، یہ شور کس طرح کا ہے۔ تو آپ کے مریدین تشریف لے گئے، وہاں پر دیکھا اور پھر واپس آ کر کے کہنے لگے کہ حضور، یہاں کا جو سردار ہے اس کا ایک لوتا بیٹا تھا جو کہ مر گیا ہے، اور ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو بھی مر جاتا ہے اسے لے جا کر کے جلا دیتے ہیں، اور جب جلانے کے لیے لے جاتے ہیں تو گانے بجانے کا کام یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جا کر کے اس سردار سے کہو کہ اگر ہم تمہارے ایک لوتے بیٹے کو زندہ کر دیں گے تو کیا تم اسلام کو قبول کر لو گے؟ تو آپ کے مریدین
اس سردار کے پاس جاتے ہیں اور یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گرو جی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ تمہارے اس بیٹے کو زندہ کر دیں گے تو کیا تم اسلام کو قبول کرو گے اور مسلمان بن جاؤ گے؟ تو اس کا ایک لوتا بیٹا تھا اور مرتا کیا نہ کرتا، وہ فوراً مان گیا۔ پھر حضرت رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ٹیلے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اس لڑکے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا یا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ حضرت کا یہ فرمانا تھا کہ وہ مردہ لڑکا زندہ ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم کرامت کو دیکھ کر کے سارے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ مرا ہوا بندہ زندہ ہو گیا ہے، اور حضرت کی عظیم کرامت کو دیکھ کر کے وہ سردار، اس کی بیوی اور سارے کا سارا قبیلہ جو ہے دین اسلام کو قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سارے لوگ حضرت کے مرید بھی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے سرکار کی مزار شریف کی زیارت کی جو کہ یہاں پہ موجود ہے۔ مزار شریف کے بالکل لیفٹ سائڈ میں حضرت کا چلہ مبارک ہے، چلیے میں اس کی بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ دیکھیں مزار شریف ہے اور اس کے بغل میں یہاں پہ دروازہ ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے ہمیں جانا ہے، میں آپ کو راستہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، تو وہاں سے ایک جادوگر کا گزر ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی بڑا جادوگر تھا اور اپنے جادو کے دم سے ہوا میں اڑتا ہوا وہ کسی جگہ پہ جا رہا تھا، جہاں پر حضرت سیدنا رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے تھے۔ تو وہ اڑتا ہوا حضرت کے اوپر سے گزرنے والا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ حضرت کے اوپر پہنچتا ہے تو فوراً اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے اور وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آج ہوا کیا ہے میرے جادو کو، ایسا تو پہلے کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا۔ تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک صوفی بزرگ، ایک گرو جی ایک جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر کر رہے ہیں، وہ انہیں دیکھنے لگتا ہے، ان کا نورانی چہرہ وہ دیکھنے لگتا ہے۔ پھر وہ حضرت کو دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑے صوفی سنت ہیں، ایک اللہ والے ہیں، ان کے اوپر سے گزرنے کی وجہ سے جو بے ادبی ہوئی، جس کی وجہ سے میرا جادو ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، جس تخت کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہی وہ تخت ہیں جہاں پر حضرت سیدنا رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک تقریباً چلہ فرمایا تھا، اور آپ جب بھی ذکر فرماتے تو اسی تخت پر بیٹھ کر کے آپ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ پھر وہ جادوگر حضرت کی اس روحانیت کو دیکھ کر کے بڑا ہی متاثر ہوا، پھر حضرت ہی کے قدموں میں رہنے لگا اور آگے چل کر کے اس نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گیا، اور جادوگری سے اور کفر سے اس نے توبہ بھی کی۔ پھر آگے چل کر کے اسی درگاہ شریف کی احاطے میں ان کی مزار بھی بنا دی گئی۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں بتایا تھا کہ حضرت سیدنا رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کے 40 سال عبادت فرمائی تھی، اور جب حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اس چلے سے اٹھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ بندہ نواز کے ادب کی خاطر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے تھے۔ یہ سارے ڈیٹیلز انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ میں نے پہلے پارٹ میں بیان کیے ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیں، اس کا لنک میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مکمل بات سمجھ میں آئے گی۔ تو بہرحال جب آپ کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کے پیر پھٹ گئے اور آپ زخمی ہو گئے تھے، تو اس کے بعد آپ کا علاج کیا گیا، آپ کافی بیمار رہنے لگے، آپ کی عمر شریف بھی 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی، اور آپ کے جسم میں کافی کمزوری بھی آ گئی تھی۔ شعبان کا مہینہ تھا، شب برات کی رات تھی، آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں جو ہے آپ وصال فرما جاتے ہیں، اور آپ کا وصال شعبان کی رات میں ہوا تھا، یعنی شب برات کی رات میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا وصال 15 شعبان 830 ہجری میں ہوا تھا، اور آج جو ہے 1443 ہجری یعنی 1443 ہجری چل رہی ہے، اس حساب سے آپ کے وصال کو آج 613 سال ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس درگاہ کا عرس جو ہے ہر سال شعبان کے مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور
عرس شریف کی ساری کارروائیاں جو ہیں حضرت مولانا شاہ ڈاکٹر محمد انوار حسینی قادری حسینی نظامی صاحب جو درگاہ شریف کے متولی اور گدی نشین ہیں، ان کے زیر نگرانی میں عرس اور سندل کی ساری کارروائیاں عمل میں آتی ہیں۔ ناظرین، درگاہ شریف کے پاس میں ایک خوبصورت سی مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا جب آپ نمازوں کے وقت یہاں پر حاضری دیں گے تو آپ کو باجماعت نماز بھی مل جائے گی۔ یہ درگاہ شریف ہے، بالکل اس کے سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کے لیفٹ سائڈ میں یہ خوبصورت سی مسجد ہے، اور ہم جو آئے ہیں کل ہی درگاہ شریف کا سندل ہے، عرس ہے کل ہی، اور آج ایک دن پہلے ہم لوگ آئے ہیں، اور سندل کے دن اس مسجد کی اوپننگ بھی یہ لوگ رکھے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اولاد حضور غوث اعظم حضرت سیدنا رکن الدین تولا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقہ و طفیل سے ہم سب کی منتیں اور مرادیں پوری فرمائیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔